हालेलुया। खुदा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती। मंदिरों खुदा टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करने का। हम सब कच्चे बर्तनों की तरह हैं और अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन खुदा हमें इस्तेमाल करना जानता है। तो ऐसे खुदा के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए जोरदार तालियां। तो आज का अनवान जिस पर मुझे खुदा के कलाम की मनाती करना है, वो है इंसान की कमजोरी में खुदा की कुदरत। इंसान की कमजोरी में खुदा की कुदरत। उसके लिए मैं चाहूँगा कि करंथियों की कलीसिया का नाम पुलुस रसूल का खत है, 2 करंथियों उसके 12वें बाब की नामी और 10वीं मैं आपके साथ बांटने वाला। लिखा है, उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए कि मैं कमजोरी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त जोर और होता हूं। खुदा कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता है। अगर बाइबल मुकद्दस में इस तरह लिखा हो कि खुदा कामल लोगों को इस्तेमाल करता है, तो हम में से कोई भी कामल नहीं है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए कोई इंसान कामल नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि खुदा कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता है। बल्कि हकीकत ये है कि हम सब कमजोरियों और नाकामियों की गठरी हैं। ये आपकी जिस्मानी कमजोरी हो सकती है, ये आपकी रूहानी कमजोरी हो सकती है, ये आपकी ज़हनी कमजोरी और अखलाकी कमजोरी हो सकती है। बाज़ औक़ात हमें वो हालात भी कमजोर कर देते हैं जो हमारे पास से बाहर होते हैं। ये माली मजबूरियां हो सकती हैं, ये खानदान में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन बात ये नहीं कि कमजोरी कौन सी है, लेकिन बात असल ये है कि हम अपनी कमजोरी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम अपनी कमजोरी के साथ किस तरह से वक्त गुजारते हैं। ईमानदार, हम अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी कमजोरी का पता चले। हम अपनी कमजोरी का दफा करते हैं और इस तरह हम कमजोरी और खुदा के दरमियान दीवार बन जाते हैं। हम खुदा को उस तरह से उस कमजोरी को इस्तेमाल ही नहीं करने देते जिस तरह खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हम सोचते हैं कि खुदा मेरे ताकतवर असाफ को इस्तेमाल करना चाहता है। ये हमारी सोच है कि खुदा मेरी खूबियों को इस्तेमाल करना चाहता है। वो तो आपकी कमजोरियों को भी इस्तेमाल करना चाहता है। यशायाह नबी का सहीफा 55 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। हमारा ख्याल है कि खुदा हमारे ताकतवर असाफ को इस्तेमाल करता है, लेकिन खुदा हमारी कमजोरियों को भी इस्तेमाल करता है। 1 करंथियों 1 बाब की 27 आयत में लिखा है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। ईमानदारों, आपकी कमजोरियां जो आपके अंदर हैं, ये इत्तफाकी नहीं है, बल्कि खुदा ने आपके अंदर इन कमजोरियों को छोड़ दिया ताकि आपको इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप अपनी कमजोरियों का इकरार करेंगे, जब आप उससे कहेंगे कि खुदावंद मैं कमजोर हूं, तो मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। बाइबल मुकद्दस ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि खुदा ने गैर मामूली काम करने के लिए मामूली लोगों को इस्तेमाल किया। खुदा ने बड़े बड़े काम करने के लिए अधूरे और नकम्मे लोगों को इस्तेमाल किया। खुदावंद ने अजलाली काम करने के लिए मामूली लोगों को इस्तेमाल किया। मूसा एक महल में रहता था, वो सोचता था कि मैं खुदा के काम करने के लिए मैं लीडर हूं। हम भी बात ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ कलाम सुनाने के लिए खलक किया गया। मानता हूं, जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे खुदा आपको इस्तेमाल नहीं करेगा।
جب آپ سوچیں گے کہ میں دوسرے انسانوں کے برابر ہوں، خدا آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ موسیٰ سوچتا تھا کہ میں ایک لیڈر ہوں کیونکہ میرے پاس علم ہے، اس نے مصر کے سارے علم حاصل کیے ہوئے تھے۔ علم اور دولت مغروری پیدا کرتی ہے۔ اس کے اندر یہ بات تھی کہ میں غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہوں، لیکن خدا نے اسے استعمال ہی نہیں کیا۔ 40 سال تک وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا۔ وہاں پر وہ سوچنے لگا کہ میں ایک معمولی چرواہا، اور خدا نے اسے استعمال کیا۔ خروج کی کتاب 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا ہے، خداوند میں فصیح نہیں ہوں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا ہے، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے کہا، آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ کون گنگا، بہرا اور آواز پیدا کرتا؟ کیا میں ہی خداوند نہیں ہوں؟ ایماندار ہوں۔ بائبل مقدس میں بہت سے لوگ ہیں جن کو جب خدا نے بلایا وہ کامل ہی نہیں تھے۔ اگر آپ داؤد کی بات کریں تو وہ اپنے خاندان میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ جب سیموئیل اس خاندان میں گیا، سارے بیٹے موجود تھے لیکن داؤد نہیں تھا۔ کسی نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو بھی خدا استعمال کر سکتا، لیکن خدا نے، خدا کہتا ہے میں نے تجھے بھیڑ شالہ میں، جب تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے تھا، میں نے تجھے چن لیا تاکہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ خداوند جانتا ہے معمولی لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے، غیر معمولی کام کے لیے۔ آستر ایک معمولی سی لڑکی تھی جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، وہ بادشاہ کی مقبول نظر، میں سمجھتا ہوں صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی عاجزی، اس کی انکساری اس میں شامل تھی۔ اور معمولی اسرائیلی لڑکی غیر معمولی کام کرنے کے لیے، خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوئی۔ جب یشعیاہ کو بلایا گیا تو یشعیاہ کہتا ہے، میں تو مرا، میرے ہونٹ نجس ہیں، نجس لوگوں میں رہتا ہوں۔ وہ خدا کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آموس نبی جب امسیہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، بادشاہ نے کہا تو یہودا کی سرزمین سے نکل جا، اور امسیہ کہتا ہے، بادشاہ نہ میں نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا ہوں، بلکہ گولر کا پھل بٹورنے والا معمولی سا چرواہا ہوں۔ میں معمولی سا چرواہا ہوں۔ پطرس کے پاس جب یسوع مسیح آیا، جب جال مچھلیوں سے بھر گیا اور وہ جان گیا کہ میرے سامنے کام ہے، پطرس جب یسوع مسیح کو جان گیا، لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کے 8ویں آیت میں ہے، سمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر میں گرا اور کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ اندر جب آپ اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی ناکامیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں خدا مجھے استعمال نہیں کرے، میں بڑا گناہگار ہوں، خدا ہو ہی نہیں سکتا مجھے استعمال کرے۔ لیکن میں نے کہا خدا ٹوٹے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ وہ اکثر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سے حالات مشکل آئے، مشکلات میں گرے، ہم ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کو استعمال کرتا ہے۔ وہ آپ کی کمزوریوں میں کمزور نہیں ہوتا، آپ کی ناکامیاں اسے ناکام نہیں کر دیتی، آپ کے محدود حالات خدا کو محدود نہیں کر دیتے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ استعمال ہوں۔ دوسرا کرنتھیوں 12 باب کی ہم نے 10ویں آیت میں پڑھا تھا، رسول کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں میں اس وقت زور آور ہوتا ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں میں خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت میں طاقتور ہوتا ہوں۔ مندر خدا اکثر بڑی قوت کو کسی بڑی کمزوری کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے تاکہ آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کر سکے، آپ کی بڑی طاقت کے ساتھ ایک کمزوری کو جوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کو استعمال کر سکے۔ اگر آپ کو ذات کی کتاب پڑھے اس میں زیادہ ان کے بارے میں لکھا ہے، بڑا زور اور شورما تھا لیکن وہ ڈرا ہوا تھا مدیانیوں کے ڈر سے، ایک وقت کا راشن اکٹھا کر رہا تھا اپنے خاندان کو پالنے کے لیے، چھپا ہوا تھا، لیکن خدا نے کہا، اگر آپ کو ذات کی کتاب 6 باب کی 14-15 آیت لکھے تھے، لکھا ہے تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اس نے کہا ہے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی کے گھرانے میں سب سے چھوٹ غریب ہے،
اور میں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں، میں یہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اسرائیل نے گناہ کیا اور خدا نے ان پر غیر قوم کو مسلط کر دیا۔ چھٹے باب کی اگر آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ مان کرو جب آپ گناہ میں گرتے ہیں مشکلیں آپ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، دشمن آپ کو گھیر لیتا ہے، لیکن اسی میں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا اس وقت آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ میں یہوہ ہوں جو سب کچھ کرنے میں قادر ہوں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ جادون کہتا ہے میں خداوند تیری آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ بھی ہے یا نہیں۔ قضات کی کتاب چھٹے باب کی 37 آیت میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ خداوند تو ایسا کر کہ میں بھیڑ کی اون رکھتا ہوں اور اوس باقی کھلیان میں گرے لیکن یہ سوکھی ہو تو میں سمجھوں گا تو میرے ساتھ، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں خدا ایک بار اور اگر اوس صرف اس پر ہی پڑے اون پر پڑے اور باقی زمین سوکھی ہو۔ ایسا ہی ہوا، جب نچوڑا تو لکھا ایک پیالہ پانی نکلا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے فوج بھرتی کرنا شروع کر دی۔ 32,000 لوگوں کی فوج جدعون نے جمع کی اسرائیل کی طرف سے تاکہ مدیانیوں سے لڑے، لیکن خدا ان کو کم کرتے کرتے 300 آدمیوں تک لے آیا۔ اور دشمن کی فوج کتنی تھی؟ 1,35,000 لوگ۔ ایک بندے کے مقابلے میں 450 لوگ لڑنے والے تھے، لیکن اسرائیل نے جنگ جیتی کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اسرائیل اس بات کو جان گے کہ میری قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے، خدا آپ کی صفتوں کو نہیں بلکہ کمزوریوں کو استعمال کرتا ہے۔ جب آپ میں صفتیں ہوں گی، علم ہوگا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ بندہ تو ویسے ہی عالم فاضل ہے، اس لیے خدا اسے استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنی کمزوریوں سمیت خدا کے پاس جائیں گے تو دوسرے لوگوں کو تقویت ملے گی، کیونکہ طاقتور صاحب ہمارے طاقتور صاحب مقابلہ بازی پیدا کرتے ہیں، لیکن ہماری کمزوریاں میل ملاپ کی روح پیدا کرتی ہیں۔ جب آپ کمزور ہوں گے آپ رشتہ داروں سے ملنا پسند کریں گے، آپ لوگوں کے پاس جانا پسند کریں گے، لیکن جب دولت ہوگی، مغروری ہوگی، آپ کہیں گے لوگ چل کر میرے پاس آئے۔ عمر پر فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں پر اثر ڈالنا ہے یا اثر پیدا کرنا ہے۔ اگر اثر ڈالنا ہے تو بڑی بڑی باتیں کریں، علم کی باتیں کریں، دولت کی باتیں کریں، لوگوں پر آپ کا اثر ہوگا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن آپ اثر پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کو اپنی کمزوریاں بتانا ہے کہ میں بھی کمزور تھا، خدا نے مجھے استعمال کیا ہے، اور پھر ان پر اثر ہوگا۔ مانتا رہو، ایک لیڈر ہونے کے لیے ایک اچھے لیڈر کی خوبی یہ نہیں کہ وہ کامل ہو، بلکہ خوبی یہ ہے کہ وہ قابل اعتبار ہو۔ وہ جو بات کرے لوگ کہیں گے یہ سچا لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے جس کی بات پر لوگ یقین کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خدا کسی زور کو کمزوری میں بدل دیتا ہے تاکہ ہمیں اور استعمال کر سکیں، کسی زور کو کمزوری میں بدل دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو استعمال کریں۔ یعقوب ایک چلاک آدمی تھا، مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو بہت سی تقریبیں آتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، پلوٹے کا حق چھین لیا، باپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اور پھر حالات کا مقابلہ کرنے سے بھاگا۔ وہ بھاگ گیا، کہاں پر چلا گیا؟ فران، مدان، آرام کے ملک میں بھاگ گیا۔ اب وہ واپس آ رہا ہے، 24 سال کے بعد واپس آ رہا ہے۔ راستے میں سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کا گناہ کیا ہے، میں نے اپنے بھائی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو بچے میرے محبت تھے، جو میری تسلی تھے، یہ میری وجہ سے مشکل میں ہے، کیونکہ اسو کا اسے ڈر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور پولیس کہہ رہا ہے خدا تجھے معاف نہیں کرے گا، تو گناہ گار ہے، تو دھوکے باز ہے۔ وہ سوچ رہا ہے، سوچ میں گم ہے۔ اب کہاں پہنچ گیا؟ دریائے یبوک کے کنارے پر پہنچ گیا۔
اور اس نے شام کا وقت ہے اپنے خاندان کو دریا یبوک کے پار کیا اور خود وہاں پر ٹھہر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں خدا کے آگے معافی مانگوں گا، میں خدا کے ساتھ بات کروں گا، میں اپنی پرابلمز کو خدا کے سامنے رکھوں گا۔ اب دعا کیا کر رہا ہے؟ اے خداوند تو مجھے میرے بھائی اساؤ سے بچا۔ امن دارو، اتنا ڈارو سے اساؤ کا نہیں تھا جتنا ڈارو سے اپنے آپ سے تھا۔ ابا جی ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ سو سوار دا انہاں ڈر نہیں ہوتا جنہاں اپنی کرتوت دا ڈر ہوتا، انہاں اپنی کرتوت دا ڈر ہوتا۔ وہ کہہ رہا ہے خداوند تو مجھے میرے بھائی اساؤ سے بچا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ دعا کر رہا ہے، دعا ختم نہیں ہوتی اور کوئی زور آور اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ شاید سوچتا ہے کہ اساؤ نے مجھے پکڑ لیا ہے، وہ زور لگانا شروع کر دیتا ہے، وہ زور مارتا ہے۔ ایماندارو، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہماری دعا کا جواب ہماری توقعات کے مطابق نہیں ملتا، ہم زور لگانا شروع کر دیں، ہمیں کوئی بات نہیں، دعا سے نہیں کام ہوا تو پھر ہم زور سے کر لیں گے۔ ہم بائی ہوک کا رخ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے طریقے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں، کیونکہ اس کو اب اس کی توقعات کے مطابق جواب نہیں ملا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے بھائی اساؤ سے بچا، اور دعا کیا ہو رہی تھی؟ اے خداوند تو مجھے میرے بھائی سے بچا۔ اور دعا کے بعد وہ کیا رہا ہے؟ اس کی توقعات کے خلاف ہو گیا ہے، کسی نے اسے پکڑ لیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اساؤ نے پکڑ لیا ہے، اور اس نے یور لگانا شروع کر دیا۔ پوری رات تک زور لگاتا ہے، یہ کشتی لکھا ہے بائبل میں، پوری رات تک چلتی رہی، تو پھٹنے کے قریب اس یور آور نے اس کی ران کی نش کو سو۔ اب ران کا پٹھا سب سے مضبوط ہے اور اس کی نس چڑھ گئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ جو اس کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ اس کا خدا تھا، جو اس کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا۔ وہ اب جان گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ اور بائبل مقدس میں چاہتا ہوں کہ ذرا پڑھیں ہوشیہ نبی کا صحیفہ 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا، اور اس نے رو رو کر مناجات کی اور اس کی دعا سنی گئی۔ اس نے رو رو کر مناجات کی، اس نے کہا خداوند مجھے معاف کر دے۔ وہی جگہ تھی جب ایک آواز آئی تھی، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اساؤ ہے۔ وہی جگہ ہے۔ اب پھر آواز آتی ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام یعقوب ہے، میرا نام یعقوب ہے۔ ایماندارو، ایک پوری رات یسوع مسیح کو یعقوب کے ساتھ کشتی لڑنا پڑے تاکہ اس یعقوب میں سے یعقوب کو نکال دے، تاکہ اس دھوکے باز میں سے دھوکے باز نکل جائے۔ ایماندارو، ہر روز آپ کا خدا آپ کے ساتھ کشتی لڑتا ہے تاکہ آپ میں سے ختم نکل آئے، تاکہ آپ میں سے خدا کے لوگ نکل آئیں۔ ایماندارو، اس زور آور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے۔ اور آواز آئی کہ آج کے بعد تیرا نام اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو آدمیوں اور خدا کے ساتھ کشتی لڑا اور تو غالب آیا ہے۔ تو نے رو رو کر مناجات کی اور تو نے مجھے منا لیا ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تیرا نام آج کے بعد اسرائیل ہوگا۔ ایماندارو، باغ عدن اور باغ گتسمنی ایک ملتی جلتی جگہ ہے۔ باغ عدن سے جب آدم اور حوا نکل رہے تو خدا نے کہا تو اپنے منہ کی پسینے کی روٹی کو کھائے گا۔ تو اور باغ گتسمنی میں کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، اور لکھا ہے کہ یسوع کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن ٹپک رہا تھا، وہ آپ کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ ایماندارو، جب خدا آپ کو استعمال کرتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے استعمال ہے، وہ اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ یاد رکھیں اس کا رویہ گستاخانہ نہیں تھا، اگر گستاخانہ رویہ ہوتا تو اسی وقت بسم ہو جاتا۔ وہ مناجات کر رہا تھا، وہ التجائیں کر رہا تھا کہ خداوند مجھے معاف کرو۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا جب آپ کو معاف کرتا ہے آپ کا ڈی این اے چینج کر دیتا ہے، آپ کی سوچوں کو چینج کر دیتا ہے، آپ کے خیال چینج ہو جاتے ہیں،
آپ معمولی سے غیر معمولی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو چینج کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو یسوع مسیح میں نیا اسرائیل ہے، تو آج کے بعد مسیح میں نیا اسرائیل ہے، کیونکہ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے لیے غیر معمولی کام کیے، لیکن وہ معمولی اور عام لوگ تھے۔ اگر آپ موسیٰ کو دیکھیں تو موسیٰ بڑے غصے والا آدمی تھا، اس نے مصر میں ایک آدمی کو قتل کر دیا، لیکن خدا نے اسے دنیا کا حلیم ترین شخص بنا دیا۔ اگر آپ ابراہیم کو دیکھیں تو اس کی کمزوری اس کا خوف تھا، اس کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے اس نے 2 بار اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا، لیکن خدا نے اسے ایمانداروں کا باپ بنا دیا۔ اگر آپ پطرس کو دیکھیں تو پطرس کے بارے میں انگلش بائبل میں پڑھے تو لکھا ہے یو آر پیٹ، مطلب تو کیٹا ہے، ریموویبل چٹان جلدی سے بات کرنے والا، جلدی سے ادھر جلدی سے ادھر، لیکن خدا نے اسے چٹان کی طرح مضبوط انسان بنا دیا۔ یوحنا کی بات کریں تو لکھا ہے گرج کے بیٹوں میں سے ایک تھا، غضب پر اتر آتا تھا، غصے والا تھا، لیکن بائبل مقدس نے اسے محبت کا رسول بنا دیا۔ میں نے کہا خدا سے جب آپ مانگیں گے تو آپ کو صرف بدلے گا ہی نہیں، بلکہ آپ کا ڈی این اے بدل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے خیالات بدل جائیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں، کیونکہ خدا کمزور لوگوں کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کا اقرار کریں، کیونکہ وہ آپ کی ناکامیوں کو، آپ کی کمزوریوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب